यसू का मुकाशफा यूहन्ना को दिया गया। पिछली वीडियो में हमने दरियाफ्त किया कि यूहन्ना ने एशियाई कूचक में 7 कलीसियाओं के नाम किस तरह सर्कुलर लेटर के तौर पर एक इल्हामी पेशनगोई भेजी, उन मसीहियों को चैलेंज करने के लिए जो रोमी सल्तनत की बेहिसी और ईजा रसानी का शिकार थे। हमने यसू के लिए ज़िबा किए हुए बर्रे की अलामत भी देखी, जिसने अपने दुश्मनों की खातिर मरकर उन्हें फतह किया। वो अकेला है जो जमीन पर आसमान से खुदा की बादशाही को लाने के लिए खुदा के मकासद पर मुश्तमिल किताब को खोलता है। किताब खुलने से सजाओं के इंतबाहात सामने आए, मसलन मिस्र में आफात और फिरौन और कौमें जो तौबा नहीं करती। और फिर यूहन्ना ने बर्रे की कसीरुन नस्ल फौज को मुतारिफ कराया और खुली हुई किताब ने उनके अजीब मिशन को जाहिर किया। ये बर्रे की पैरवी करना है, उन हैवान सिफ्त कौमों के सामने खुदा के इंसाफ और रहम की गवाही देने के जरिए, चाहे वो कौमें इनको हलाक ही क्यों न कर दें। और वो बर्रे की तरह अपनी जान देकर फतह पाएंगे और ये अमल कौमों को तौबा की तरफ लाएगा। बकिया किताब में यूहन्ना हैवान की अपनी तस्वीर और खुदा के लोगों के खिलाफ उसकी जंग और कहानी के इख्तिताम को पेश करेगा। 7 नरसिंगों के बाद यूहन्ना ढोल की थाप की 7 रोयाओं के सिलसिले को रोक देता है, जिन्हें वो निशान कहता है। लफ्ज़ के लुग़वी मायनी है निशान, और ये अब्वाब उनसे भरे पड़े हैं। ये रोयाएं खुली हुई किताब के पैगाम को ज्यादा गहराई से दरियाफ्त करती हैं। पहली एक रूहानी कायनाती जंग को जाहिर करती है, जो रोमी सल्तनत के जुल्म का शिकार 7 कलीसियाओं के मसाइब के पीछे पोशीदा है। ये उस कदीम तनाज़े का मजहर है जो पैदाइश 3 बाब में शुरू हुआ था। सांप जो तमाम बुराइयों के सरचश्मे की नुमाइंदगी करता है, उसको यहाँ एक अजदहे के तौर पर दिखाया गया है। ये औरत और उसकी नस्ल पर हमला करता है। ये मसीह और उसके लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। फिर मसीहा अपने मरने और जी उठने के जरिए उसको शिकस्त देता है और उसे जमीन पर फेंक दिया जाता है। यहाँ अजदहा मसीह के लोगों के खिलाफ नफरत और ईजा रसानी को तहरीक देता है, लेकिन अजदहा खाह उनको मार ही दे, वो उसके असर रसूख का मुकाबला करके उस पर फतह हासिल करेंगे। यूहन्ना कलीसियाओं को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ना रोम और ना कोई कौम और ना कोई इंसान उनका हकीकी दुश्मन नहीं है। ये तारीकी की रूहानी ताकतें काम कर रही हैं, लेकिन यसू के मानने वाले वफादार रहकर और अपने दुश्मनों से ज़िबा किए हुए बर्रे की तरह प्यार करके यसू की फतह का ऐलान करेंगे। यूहन्ना की दूसरी रोया यही कहानी दोबारा सुनाती है, लेकिन इस बार दानियेल की हैवान वाली रोया की जमीनी अलामत की सूरत में। यूहन्ना हैवान की तरफ से इख्तियार पाने वाले 2 हैवानों को देखता है। उनमें से एक कौमी फौजी ताकत की नुमाइंदगी करता है, जो जुल्म के जरिए फतह करता है। दूसरा हैवान मुआशी प्रोपेगेंडा मशीन की अलामत है, जो ताकत को इलाही ज़ात के तौर पर बुलंद करती है। और ये हैवान कौमों से मुकम्मल ताबेदारी का मुतालबा करते हैं, और उसकी अलामत माथे और हाथ पर हैवान की 666 की छाप को लेना है। अब ये एक बदनाम तस्वीर है और आप अखबार की सुर्खियां पढ़कर इसका मतलब नहीं जान पाएंगे। यूहन्ना यहाँ पर पुराने अहदनामे का एक वाज़े कदीम हवाला दे रहा है। सबसे पहले ये निशान मुखालिफ शीमा है। माथे और हाथ पर लिखी हुई तहरीर खुदा से वफादारी की कदीम इब्रानी दुआ शीमा का हवाला है, जो इस्तिस्ना की किताब में पाई जाती है। ये दुआ अपने तमाम ख्यालात और आमाल को वाहिद सच्चे खुदा के ताबे करने की अलामत के तौर पर माथे और हाथ पर लिखी जाती थी। लेकिन अब सरकश कौमें अपनी अतात का मुतालबा करती हैं और सबको फैसला करने पर मजबूर करती हैं कि वो किसकी पैरवी करेंगे। फिर हैवान का अदद है जिसने क़ारईन को हजारों सालों से मशहूर कर रखा है। लेकिन ये यूहन्ना के लिए कोई मुअम्मा नहीं था। वो इब्रानी और यूनानी बोलता था और इब्रानी हरूफ भी आदाद थे। अगर आप अल्फाज नीरू, कैसर और लफ्ज़ हैवान के इब्रानी में जोड़ करें तो इन तमाम के आदाद 666 के बराबर हैं। अब यूहन्ना ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नीरू ही रोया की तकमील था। नीरू तो दानियेल की तरफ से तरतीब दिए गए कदीम नमूने की सिर्फ हालिया मिसाल है। वो कौमें तब हैवान बन जाती हैं जब अपनी ताकत और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ का झूठे खुदा के तौर पर बोलबाला करती हैं और मुकम्मल ताबेदारी का मुतालबा करती हैं। लिहाजा दानियेल के दौर में बाबुल हैवान था, लेकिन उसके बाद फारिस, फिर यूनान और यूहन्ना के दौर में रोम था। इस तरह ये बात की किसी भी कौम के लिए है जो इस तरह काम करती है। हैवान सिफ्त कौमों और अजदहा के खिलाफ एक और बादशाह खड़ा है और वो ज़िबा किया हुआ बर्रा है।
وہ اپنی فوج کے ساتھ ہے جس نے اس کی پیروی کرنے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، اور نئے یروشلم سے ان کی فتح کا گیت قوموں تک پہنچتا ہے جسے یوحنا ابدی انجیل کہتا ہے، اور وہ سب کو توبہ کرنے اور خدا کی پرستش کرنے اور بابل سے نکل آنے کا کہتے ہیں جو کہ گر جائے گا، اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پھر یوحنا آخری عدالت کی رویا دیکھتا ہے۔ اسے فصل کی 2 کٹائیوں کی علامت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ایک اچھی فصل گندم ہے، جب یسوع بادشاہ اپنے لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسری انگوروں کی کٹائی ہے۔ یہ انسان کے برائی کے نشے کو ظاہر کرتی ہے۔ انہیں انگور روندنے کے حوض میں روندا جاتا ہے۔ اب ان تمام علامتی رویاؤں کے ذریعے یوحنا 7 کلیسیاؤں کے سامنے سخت انتخاب رکھ رہا ہے۔ کیا وہ بابل کے لالچ کے خلاف مزاحمت کریں گے اور برے کی پیروی کریں گے، یا وہ حیوان کی پیروی کریں گے اور اس کی شکست کا شکار ہوں گے؟ اب یہ انتخاب واضح ہے۔ یوحنا الہی فیصلوں کے آخری چکر کو دوبارہ چلاتا ہے، جو 7 پیالے انڈیلنے کی علامت ہے۔ اب ہمیں برے کی کتاب سے اور علامتی رویاؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں میں سے بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں، لیکن جب خروج والی آفات دہرائی اور پیالوں میں سے انڈیلی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ توبہ نہیں کرتے۔ وہ فرعون کی طرح خدا کا مقابلہ کرتے اور کفر بکتے ہیں۔ اس طرح یہ سب کچھ ہمیں 6 پیالے تک لے جاتے ہیں، جب اژدہا اور حیوان قوموں کو خدا کے لوگوں سے لڑنے کے لیے اس جگہ جمع کرتے ہیں جس کو ہرمجدون کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد شمالی اسرائیل میں ایک میدان ہے جہاں اسرائیل کی طرف سے غاصب ممالک کے خلاف کئی جنگیں لڑی گئیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 6 پیالہ مستقبل کی حقیقی جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ برائی پر خدا کی آخری عدالت کا استعارہ ہے۔ دونوں طرح سے یوحنا نے یہ حزقیل کی کتاب سے خدا کی یاجوج ماجوج سے لڑائی کے تصورات کو لیا ہے۔ یاجوج حزقیل کی ان قوموں کے لیے علامت تھی جو خدا کے انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے جمع ہوئی تھیں، اور 7 پیالوں میں سے یہی نکلتا ہے۔ یہ خداوند کے دن کی چوتھی اور آخری تصویر ہے۔ اب یوحنا نے مہریں کھلنے کے بعد برے کی کتاب کے پیغام کو پوری طرح کھول دیا ہے، اور اب وہ 3 اہم موضوعات کی توسیع کے لیے پیچھے جاتا ہے جو اس نے پہلے متعارف کرائے تھے: بابل کا گرنا، برائی کو شکست دینے کی آخری جنگ، اور نئے یروشلم کی آمد۔ اور ان میں سے ہر ایک مختلف زاویوں سے خدا کی بادشاہی کی آخری آمد کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا پہلے بابل کا گرنا۔ ایک فرشتہ یوحنا کو ایک شاندار عورت دکھاتا ہے جس نے ملکہ جیسا لباس پہنا ہے، لیکن وہ شہیدوں اور تمام بے گناہوں کے خون کی مے کے نشے میں ہے۔ وہ علامتی رویاؤں سے اژدہے پر سوار ہے۔ یہ سرکش قوموں کی علامت ہے، اور اسے بابل یعنی کسبی کہا جاتا ہے۔ اب اس رویا کی تفصیلی علامتیں یوحنا کے پہلے قارئین کے لیے بالکل واضح ہوں گی۔ وہ رومی سلطنت کی فوجی اور اقتصادی طاقت کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ اور بھی کچھ کر رہا ہے۔ اس رویا میں یوحنا نے قدیم بابل، سور اور ادوم کے زوال کے متعلق پرانے عہد نامے کے حوالے سے الفاظ اور تصاویر کو ملایا ہے۔ یوحنا دکھا رہا ہے روم کس طرح پرانے عہد نامے کی خدا کے خلاف انسانی بغاوت کی جدید ترین شکل ہے۔ وہ اکٹھے ہوتے اور ایسی قومیں بناتے ہیں جو اپنی معاشی اور فوجی حفاظت کو ایک جھوٹے خدا کے طور پر سربلند کرتی ہیں۔ یہ ماضی یا مستقبل تک محدود نہیں، یہ ساری تاریخ میں انسان کی حالت کی تصویر ہے، اور بابل اس دن تک آتے اور جاتے رہیں گے جب تک کہ یسوع واپس آ کر بابل کی جگہ اپنی بادشاہی قائم نہیں کر لے گا۔ لیکن یسوع کی بادشاہی کیسے آئے گی؟ یہاں تک خداوند کے روز کو آگ یا زلزلے یا فصل کی کٹائی کے دن کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور اب اسے آخری جنگ کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور یہ 2 بار بتایا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں شہیدوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب یوحنا ہمیں واپس 6 پیالے پر لے جاتا ہے جہاں قومیں خدا کے خلاف اکٹھی ہوئی تھیں، اور اچانک یسوع ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عظیم ہیرو ہے، کلام ہے جو کہ سفید گھوڑے پر سوار ہے، اور وہ دنیا کی برائی کو فتح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن توجہ کریں، وہ جنگ شروع ہونے سے پیشتر ہی خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور یہ اس کا اپنا خون ہے، اور اس کا واحد ہتھیار اس کے منہ کی تلوار ہے۔ یہ یسایہ سے لی گئی تصویر ہے۔ یوحنا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر مجدون خون کا غسل نہیں ہوگا، بلکہ وہی یسوع جس نے اپنے دشمنوں کے لیے اپنا خون بہایا اب انصاف کا اعلان کرتا ہے
وہ ان سے جواب طلب کرے گا جو ان راہوں سے توبہ کرنے سے منکر ہیں جن کے ذریعے وہ خدا کی اچھی دنیا کی تباہی میں شریک ہوتے ہیں، اور تباہ کرنے والی جہنم کی آگ جو انہوں نے دنیا میں برپا کی خدا کی طرف سے ان کا اپنا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے بعد یوحنا یسوع کے پیروکاروں کی ایک رویا دیکھتا ہے جن کو بابل نے قتل کیا تھا، اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اور وہ 1000 سال تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ پھر اس کے بعد اژدہا جس نے انسانیت کو خدا کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا، خدا کی بادشاہت کے خلاف بغاوت کے لیے دنیا کی قوموں کو اکٹھا کرتا ہے، لیکن خدا کے انصاف کے تخت کے سامنے ان سب کو ابدی شکست کے نتائج کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر برائی کی روحانی طاقتیں اور ہر شخص جو خدا کی بادشاہی میں شامل ہونا نہیں چاہتا اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں ان کو وہی دیا جاتا ہے، اپنے آپ اور اپنے لیے موجود ہونا۔ اور اس طرح اژدہا اور بابل اور ان کو منتخب کرنے والے سب لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ کبھی خدا کی نئی تخلیق کو خراب نہیں کر پائیں گے۔ اب ان دو لڑائیوں اور 1000 سال کے تعلق سے بہت بحث ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد حقیقی تاریخی ترتیب ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد، جسے 1000 سالہ دور بھی کہا جاتا ہے، یسوع کی واپسی اور اس کے بعد خدا کی آخری عدالت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 1000 سال یسوع اور شہیدوں کی طرف سے موجودہ برائی پر روحانی فتح کی علامت ہے، اور یہ لڑائیاں مختلف زاویوں سے مستقبل میں یسوع کی واپسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ جو بھی نظریہ رکھیں، بنیادی نقطہ واضح ہے۔ جب یسوع بطور بادشاہ واپس آئے گا، برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، اور وہ ان لوگوں کی تصدیق کرے گا جو اس کے ساتھ وفادار رہے۔ آسمان اور زمین کی شادی کی رویا کے ساتھ کتاب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ایک فرشتہ یوحنا کو ایک شاندار دلہن دکھاتا ہے جو نئی مخلوق کی علامت ہے، جو خدا اور اس کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ملانے آئی ہے۔ خدا اعلان کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے اور ہر چیز کو نیا بنا رہا ہے۔ یہاں یوحنا کی رویا پرانے عہد نامے کے وعدوں کا تصویری عکس ہے۔ یہ جگہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین، ایک بحال شدہ مخلوق ہے جس نے انسانی تاریخ کی تکالیف اور برائیوں کو شفا دی ہے۔ یہ نیا باغ عدن بھی ہے، خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کی فردوس۔ لیکن یہ صرف باغ میں واپسی نہیں، یہ نئے یروشلم، ایک عظیم شہر کی جانب ایک قدم ہے جہاں انسانی ثقافتیں اور ان کی تمام اقسام خدا کے سامنے امن اور ہم آہنگی میں مل کر کام کرتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن موڑ پر نئی تخلیق میں مقدس کی کوئی عمارت نہیں، کیونکہ خدا اور برے کی حضوری جو ہیکل تک محدود تھی، اب نئی دنیا کی ہر مربع انچ تک پھیل چکی ہے، اور وہاں ایک نئی انسانیت ہے جو بائبل کے صفحہ اول پر ان کو ملنے والی بلاہٹ کو پورا کر رہی ہے۔ خدا کی شبیہ کے طور پر حکمرانی کرنا، اس تخلیق کو نئے اور نامعلوم علاقے میں لے جانے میں خدا کے ساتھ شراکت کرنا۔ اور یوں یوحنا کی مکاشفہ اور بائبل کی عظیم کہانی ختم ہوتی ہے۔ یوحنا نے اس کتاب کو کسی ایسے خفیہ کوڈ کے طور پر نہیں لکھا جس سے آپ یسوع کی آمد ثانی کے اوقات کار کو سمجھ سکیں۔ یہ علامتی رویا ہے جو پہلی صدی کی 7 کلیسیاؤں اور بعد کی تمام نسلوں کے لیے امید لے کر آئی۔ یہ تاریخ کے نمونے اور خدا کے وعدے کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر انسانی سلطنت بالآخر بابل بن جاتی ہے، اور ضرور ہے کہ ذبح کیے ہوئے برے کی قدرت میں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن یہاں وعدہ ہے کہ یسوع نے دنیا سے محبت رکھی اور اس کی خاطر اپنی جان دی۔ وہ بابل کو بے سزا نہیں جانے دے گا۔ ایک دن وہ اپنی اچھی دنیا میں سے بدی کو مٹانے اور سب چیزوں کو نیا بنانے کے لیے واپس آئے گا۔ اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو بادشاہ کے واپس آنے تک خدا کے لوگوں کی ہر نسل میں وفاداری کو تحریک دے گا۔ مکاشفہ کی کتاب انہی ساری باتوں کے متعلق ہے۔